مشترکہ مفادات کونسل نے 7ویں مردم شماری اور خانہ شماری کے انعقاد کی منظوری دے دی۔ 7ویں مردم شماری بہترین عالمی معیار کے مطابق ہوگی اور اس کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور GIS مانیٹرنگ سسٹم استعمال ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے مشترکہ مفادات کونسل کے 49ویں اجلاس میں فیصلہ۔ قانون سازی کے حوالے سے 64 نکات کا ایجنڈا قومی اسمبلی لے کر جا رہے ہیں۔ اپوزیشن پہلے کہتی تھی آرڈیننس کم کریں اور قانون سازی کریں، اب اپوزیشن ایوان کے بجائے سڑک پر کارروائی میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان اور ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کی میڈیا سے گفتگو۔ حکومت آزادی اظہار رائے پر کامل یقین رکھتی ہے، ورکنگ جرنلسٹ کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ صحافی برادری کو ترجیحی بنیادوں پر صحت کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی لاہور پریس کلب کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان چینی قیادت کی دعوت پر 3 سے 5 فروری کو بیجنگ جائیں گے۔ دورے کے دوران پاکستان اور چین کے مابین سی پیک سمیت تمام امور پر گفتگو کی جائے گی۔ وزیر اعظم سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ ابھی تک حج پالیسی 2022 کا اعلان نہیں ہوا، نہ ہی کسی کو حج بکنگ کی اجازت ہے، لہٰذا حج بکنگ کے لیے کسی کو پیسے فراہم مت کریں۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے 200 ارب روپے مالیت کی زمین کا قبضہ چھڑانے، وزیر اعظم کی ہدایت پر انتظامیہ کی کھاد ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی، اور دبئی ایکسپو میں خیبر پختونخوا حکومت اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے درمیان سیاحت کے شعبے میں معاہدے کے حوالے سے رپورٹس بھی کیبنٹ ٹاور کا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیبنٹ ٹاور میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's اگر تم جیسے غدار ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ریاست پر منگول قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم دونوں مل کے ابھی بہت سی جانیں لیں گے۔ تمہاری زبانیں اگر گستاخی کریں گی تو میں انہیں تمہارے حلق سے کھینچ دوں۔ تم آج تک اس فتنے کا حصہ بنی رہی۔ کچھ اور ضروری نامکمل کاموں کی تکمیل بھی
अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। जालिम के खिलाफ जंग अगर हजारों साल भी जारी रहे तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं। कैबिनेट और के आगाज़ पर सबसे पहले आपको बताएं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी और खाना शुमारी के इनेकाद की मंजूरी दे दी है। 7वीं मरदमशुमारी बेहतरीन आलमी मयार के मुताबिक होगी और इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और GIS मॉनिटरिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल का 49वां इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मरदमशुमारी के जरिए काबिल एतबार डेटा हासिल करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरबूत डेटा से आवाम की फलाह के लिए बेहतर पॉलिसियाँ बनाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम इकाइयों और स्टेक होल्डर्स की मशावरत से कौमी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने इजलास में वज़राए आला की शिरकत का खैर मकदम करते हुए कहा कि सूबों के मुतालबे पर CCI इजलासों की तादाद में इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने CCI के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के क़याम पर अरकान को मुबारकबाद दी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि CCI सेक्रेटेरिएट विफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मरबूत रवाबित को फ़रोग़ देगा। इजलास को बताया गया कि साल 2020-21 के दौरान CCI के 6 इजलास हुए। इजलास में मरदमशुमारी मॉनिटरी कमेटी के क़याम की भी मंजूरी दी गई और फैसला किया गया कि मरदमशुमारी से पहले खाना शुमारी की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि सूबों से मुशावरत करने वाली कमेटी कराची के लिए पानी की इजाफी ज़रूरियात पर मुफाहमत के लिए सियासी और तकनीकी सतह पर गुफ्तगू करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, अरकान कौमी असम्बली मोहम्मद इकबाल आफरीदी और मोहम्मद फजल खान ने मुलाकात की। मुलाकात में मुतालिका हल्कों के सियासी उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हल्कों में पार्टी को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म और फ़ाल बनाने की भी हिदायत की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुआविन ख़ुसूसी मलिक आमिर डोगर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली गौस बख्श खान मेहर और सरदार नसरुल्लाह खान दरेशक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुतालिका हल्कों के सियासी उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हल्कों में पार्टी को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म और फ़ाल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, अमजद खान नियाज़ी, चौधरी शौकत भट्टी और सैयद फैज़ुल हसन शाह ने मुलाकात की। मुलाकात में मुतालिका हल्कों के सियासी उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने अरकान को अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। मुलाकातों में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक मोहम्मद आमिर डोगर भी शरीक हुए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से जनूबी कोरिया और अल्जीरिया में पाकिस्तान के नामजद सफ़रा ने अलहदा मुलाकातें की हैं। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान कोरिया के साथ सियासी, मुआशी, अवामी और सकाफती ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है, जबकि कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल की वजह से पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन तजारती हुजम बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। नामजद सफ़ीर कोरियन सरमायाकारों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और CPEC में सरमायाकारी के लिए राग़ब करें। सदर ममलकत ने कहा कि कोरिया और पाकिस्तान में मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के वसी इम्कानात मौजूद हैं। कोरिया के सयाहों को पाकिस्तान में बुत के तारीख़ी मजहबी मकामात का दौरा करने की भी तरग़ीब देनी होगी। अल्जीरिया में पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने भी सदर ममलकत से मुलाकात की। उनसे गुफ्तगू में सदर ने कहा कि पाकिस्तान और अल्जीरिया के माबैन मुश्तरका मजहबी और सकाफती इक़्तिदार पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। IT के शोबे में अल्जीरिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नामज़द सफ़ीर अल्जीरिया को हिदायत की कि अल्जीरिया के साथ पार्लिमानी और ऐवान सनत और तजारत के वफूद के तबादलों के फ़रोग़ के लिए काम करे। सदर ने पाकिस्तान और अल्जीरिया के माबैन मुश्तरका कारोबारी कौंसिल कायम करने की भी तजवीज़ दी। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
the Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے. It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy Prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید بات کریں گے قومی اسمبلی اجلاس کی. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں جاری ہے. مزید اس وقت تفصیلات کیا ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے مظہر عباس ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مظہر بتائیے گا آج کی قومی اسمبلی کی کارروائی کے حوالے سے. جی، قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اسد قیصر کی صدارت میں اس وقت جاری ہے. حکومتی اور اپوزیشن کے ارکان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ایوان میں موجود ہے. آج فائنانس بل کے حوالے سے فائنانس بل پیش ہونا تھا اور اسے پاس ہونا تھا، لیکن ابھی بھی اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی جو ہے وہ اس پہ بحث جاری ہے. مختلف نقطہ اعتراضات پہ بات ہو رہی ہے. آج 46 پوائنٹ کا ایجنڈا ہے جس پہ کچھ بل ہیں. مظہر آپ کی طرف واپس آئیں گے، اس وقت اپنے ناظرین کو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر توانائی حماد اظہر اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. آغا حسن بلوچ صاحب. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت وزیر توانائی حماد اظہر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مظہر عباس، ان کے جانب بڑھیں گے. مظہر بتائیے گا، آپ اس وقت نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، کیا کہنا تھا حماد اظہر کا اور دیگر جو کارروائی رہی قومی اسمبلی کے اجلاس کی، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ آج مالیاتی بل جو ہے وہ منظور ہونا تھا؟ مظہر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ مظہر عباس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو آگاہ کریں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت جاری ہے. آج ضمنی مالیاتی بل جو ہے اس کی منظوری دی جانی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں اور ایوان میں موجود جو حکومتی رہنما ہیں ان کے درمیان ابھی بحث کا سلسلہ جو ہے اس بجٹ پر وہ جاری ہے اور بڑی تعداد میں ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ آج کے اجلاس کا حصہ ہیں. ایک اہم دن ہے آج بھی کیونکہ قومی ضمنی مالیاتی بل جو ہے اس کی منظوری دی جانی ہے اور منظوری کے بعد اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر وزیر اعظم کی منظوری کے بعد یہ بل قانون کی شکل اختیار کر لے گا. مظہر عباس سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. مظہر عباس آگاہ کیجیے گا اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے ایوان کی اور کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی، قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور آج جو ہے وہ 46 پوائنٹ کا ایجنڈا ہے جس میں مختلف بلز بھی ہیں جو پاس ہونے ہیں. فائنانس بل بھی آج ہی پاس ہونا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ آرڈیننسز ہیں وہ بھی پاس کیے جائیں گے. ابھی فی الحال جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کا جو ہے وہ فائنانس بل پہ بحث جاری ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، نون لیگ کی طرف سے بھی کچھ نقطہ اعتراضات پہ باتیں ہوئیں، لیکن اس وقت حکومتی ارکان بھی اس پہ بات کر رہے ہیں
حکومتی ارکان کا کہنا یہ ہے کہ فائنانس بل میں جو ہے وہ کسی قسم کی جو عام آدمی کے حوالے سے ہے وہ کوئی ٹیکسز نہیں لگائے گئے، صرف لگژری آئٹمس پر ٹیکس لگائے گئے ہیں، لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو فائنانس بل ہے یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے، اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ ابھی اجلاس جاری ہے، آگے جو ہے جو ایجنڈا آئٹم ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں اور بحث جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں جاری ہے۔ جی بہت شکریہ مظہر عباس، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں جاری ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کا کہنا ہے کہ آج کا دن قانون سازی کے حوالے سے ملکی تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے۔ آگے بڑھیں اور اسی حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کریں۔ ایک طرف جہاں اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت جو ہے فاروق حبیب، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت اور اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر آج ہی ضمنی فائنانس بل منظور کروائیں گی۔ اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے وہ غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ہم ضمنی فائنانس بل منظور نہیں کروانے دیں گے، لیکن آج ایک بار پھر اپوزیشن جو ہے اس کو ناکامی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی فائنانس بل سے عام آدمی پر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو متاثر کرنے والی اشیاء پر ٹیکس کے معاملے میں نظر ثانی کر دی گئی ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ شہباز شریف تیاری کر لے، اب انہیں حساب دینا ہوگا۔ ادھر مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں کہ آج کا دن قانون سازی کے حوالے سے ملکی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ اپوزیشن ایوان کے بجائے شور شرابے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں راحیل انصار۔ اسلام آباد میں ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ آئی ایم ایف سے رجوع پر تنقید کرنے والی اپوزیشن خود اپنے دور میں 13 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے۔ موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے مطالبات کے برعکس عوامی مفاد کو مقدم رکھا۔ تاریخ کا سب سے بڑا لون ہے وہ مسلم لیگ نون اور پی پی کے دور میں لیے گئے۔ 22 آئی ایم ایف کے پروگرامز لیے گئے، پاکستان میں آئے، ان میں سے 13 پروگرامز جو تھے وہ مسلم لیگ نون اور پی پی کے دور میں لیے گئے۔ 700 بلین کی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف کی طرف سے، ٹیکس ریفارم اور دوسری مد میں۔ یہ ساری ڈیمانڈ وہ تسلیم کر کے اٹھے تھے، اور وہ الیکشن نزدیک آنے کی وجہ سے 10 ارب ڈالر تھا اس میں سے 2 چھوڑ کے 8 لے کے وہ بھاگ گئے۔ ہماری ٹیم نے 700 والی جو ڈیمانڈ تھی اس کو 343 بلین یا ارب کے اوپر لے کے آئے۔ اس میں سے بھی 343 بلین کے باقی پیسے ہیں وہ سارے یا ریفنڈیبل ہیں اور یا ایڈجسٹیبل ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ پوری دنیا کورونا وبا میں پاکستانی اقدامات کی تعریف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مشکل فیصلوں سے معیشت کو درست کیا۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ ضمنی مالیاتی بل کے ذریعے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ امیروں پر ٹیکس لگا کر عام آدمی کو سہولت دی جا سکے۔ یہ ریفارم بجٹ ہے۔ مقصد اس ریفارم بجٹ کا کیا ہے کہ ہم نے ویلیو چین کو کیپچر کرنا ہے۔ جو لوگ تجارت میں ہیں وہ ٹیکس کے نیٹ میں آئیں، ٹیکس پیئرز کی جو ہے پینیٹریشن بڑھانی ہے، پھر اس کے بعد ٹیکس سسٹم کو سمپلیفائی کرنا ہے۔ ابھی آلریڈی ہم 300 ارب روپے جو ہے ٹیکس کلیکشن میں آگے ہیں، تو یہ جو پیسہ ہے اس کا 58%، 57.5% صوبوں کو منتقل ہو جائے گا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ 1400 ارب روپے اس سال پرائیویٹ کریڈٹ نے کریڈٹ لیا ہے۔ اب ایک نیا نظام آ رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، یعنی کہ حکومت جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس میں سرمایہ بھی لگائے گی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر اس کی مینجمنٹ کرے۔ مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مرکزی بینک کا کردار واضح کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے 10 بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے 8 کو حکومت مقرر کرے گی۔ راحیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کچھ بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے کہا ہے کہ افغانستان کے مسائل سے دوچار لوگوں کے لیے انسانی امداد کی تقسیم طالبان کی حکومت کی مدد سے کی جائے۔ کابل میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات کے ملازمین کو ملک بھر میں امداد کی فراہمی کے عمل میں شامل کیا جائے۔ عبدالسلام حنفی کا کہنا تھا کہ غربت اور اقتصادی مسائل کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی امداد کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ عالمی برادری افغانستان میں اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ کرے۔ انہوں نے امداد کی تقسیم شفاف انداز میں کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دوسری جانب افغان وزارت تجارت نے کہا ہے کہ اس نے ملک بھر میں امداد کی تقسیم کے لیے 3 کمیٹیاں قائم کی ہیں۔
اور افغانستان میں طالبان حکومت نے پاکستان کے بعد چین اور ایران کے لیے بھی سفارتکاروں کا تقرر کر دیا ہے۔ چین کے لیے طالبان کے اسلامک امارات نے محی الدین سادات کو سفارتکار مقرر کیا ہے۔ کابل میں وزارت خارجہ کے عہدیدار نے محی الدین سادات کے بطور ناظم الامور تقرری کی تصدیق کی ہے۔ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے تعلیم حاصل کرنے والے محی الدین سادات طالبان حکومت کے قیام سے قبل قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر سے منسلک تھے۔ کابل میں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق طالبان نے عبدالقیوم سلیمانی کو ایران میں قائم مقام سفیر مقرر کیا ہے۔ عبدالقیوم سلیمانی کی تقرری طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے دورہ ایران کے موقع پر کی گئی تھی۔ ایک افغان اہلکار نے بتایا کہ طالبان نے کئی وسط ایشیائی اور علاقائی ممالک کے لیے سفارتکاروں کو بھی نامزد کیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے گا، اب جس طرح طالبان کی جانب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں چین اور پاکستان کے لیے بھی سفارتکاروں کا تقرر کر دیا گیا ہے، چین اور ایران کے لیے بھی پاکستان کے بعد، تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ افغانستان کو جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ دنیا کے آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے اور یہ دنیا کو بھی اس کو تسلیم کرنا ہوگا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقت ہے کہ طالبان جو ہے وہ افغانستان کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو بنیادی نکات ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں کہ کسی ملک کے یہ جو 4 کنڈیشنز ہیں یہ پورے ہوں تو وہ چاروں کنڈیشنز پہ پورا اترتا ہے، اور میرے خیال میں دنیا کو چاہیے کہ ان کو ریکگنائز کرے اور اپنی سیاست کا ان کو ٹارگٹ نہ بنائیں۔ صحیح۔ اچھا محمود شاہ صاحب، جیسا کہ افغانستان حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو امداد فراہم کرنی ہے وہ فراہم کرنے کے لیے اس کو تقسیم کرنے کے لیے طالبان جو ہیں ان کی مدد لی جائے، ان کی معاونت سے اس کو تقسیم کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا جو یہ سٹانس ہے یہ ایک پیغام ہے کہ اب افغانستان کے اندر جو طالبان حکومت ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور اسے سپیس ملنا چاہیے؟ جی بالکل، میرے خیال میں جو مغربی ممالک ہے خاص کر امریکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ این جی اوز کے تھرو جو ہے یہ اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ چال ہے، اور این جی اوز کو وہاں پہ ان کی سوسائٹی میں داخل کرنے کے لیے، جو کہ غلط ہے، لوگوں کو معلوم ہے، اور طالبان کی حکومت جو ہے پورے افغانستان کے اوپر اپنا کنٹرول رکھتی ہے، تو یہ جو بھی مدد ہے ان کے تھرو ہونی چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے ممالک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو اس کو تسلیم کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان ہے، چین ہے، روس کی اگر ہم بات کریں، ایران کی بات کریں، لیکن جو مغربی دنیا ہے وہ اب تک یہ سچویشن کو قبول کرنے میں کیوں آپ کے خیال میں پس و پیش سے کام لے رہی ہے، تاخیر کر رہی ہے؟ حالانکہ اس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ فرمایا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جو چاروں چیزیں ہیں وہ چاروں نکات افغان حکومت پورے کر رہی ہے۔ جی بالکل، دراصل امریکہ نے اپنی شکست تو ایک طریقے سے تسلیم کی ہے، لیکن دل سے تسلیم نہیں کی ہے، اور میرے خیال میں ابھی وہ جو سزا دینا چاہتے ہیں وہ افغانستان کے عوام کو دینا چاہتے ہیں، جو کہ اس جنگ میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، اور میرے خیال میں جو طالبان ہیں ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ دستخط کیا ہے، ایک طریقے سے ان کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، لیکن فارملی جو تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے ابھی تک کی نہیں ہے، اور کسی طریقے سے وہ ان سے یا افغانستان کے عوام سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو شکست ان کی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ جی بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ دفاعی تجزیہ کار ہیں، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر اپنی تفصیلی رائے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کے دورے میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کی ٹیم نے وزیر اعظم کو افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کا مقصد افغانستان میں استحکام کو یقینی بنانا ہے اور اس کے لیے ہم نے بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا پاکستان کے نقطہ نظر کے قریب آ رہی ہے۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर मुकम्मल यकीन रखती है। वर्किंग जर्नलिस्ट का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। सहाफ़ती बरादरी को तरजीही बुनियादों पर सेहत कार्ड देंगे। लाहौर प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज़ादी इजहार राय के साथ मुल्क में ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के फ़रोग़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों को सेहत की सहूलियात की फ़राहमी के लिए पुरअज़्म है। सहाफ़ियों के इज्तमाई और इनफरादी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मीडिया सनत को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए शफ़ाफ और पायदार पॉलिसी पर अमल पैरा है। सहाफ़ी मुआशरे के मसाइल को उजागर करते हैं।